दारुल कुरान और सुन्ना पेश करता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्थ मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम दुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्थिही। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उद्ख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ व मल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। काबिल एहतराम हमारे साथी और मोहतरम मस्जिद के इमाम मोहतरम, हाज़रीन गिरामी, इस्लामी रिश्ते की माँ और बहनों, अज़ीज़ बच्चों, मुंबई में रहते हुए कई सालों से इस मस्जिद को सुनता और पढ़ता था, लेकिन बदकिस्मती कहें कि यहाँ हाज़िरी का मौका नसीब नहीं आया। ये सआदत की बात है कि आपके बीच में आकर के कुछ कहने, सुनने और सुनाने का ये हसीन और इंतहाई रूह परवर मौका मिला। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह आलमीन हमारी आपकी सबकी इस हाज़िरी को कबूल फरमाए। हमारे और आपके यहाँ इस बैठने को, इस इज्तिमा को, इस मजलिस को हमारे गुनाहों की मग़फ़िरत, बख्शिश का सबब और सामान बनाए, हमारे लिए रफ़अ दर्जात का ज़रिया और वसीला बनाए। अल्हम्दुलिल्लाह, दारुल कुरान व सुन्ना जो मस्जिद है और जो उसकी नशातात, एक्टिविटीज़ और सरगर्मियाँ हैं, एक मस्जिद का जो मुआशरे की इस्लाह और तामीर में किरदार होना चाहिए, कहीं ना कहीं उस किरदार की अदायगी के लिए इसके ज़िम्मेदारान फ़िक्रमंद हैं। ये काबिल तहसीन पहलू है। मैं मुबारकबाद देता हूँ। मस्जिदें दरअसल हमारी, ये हमारा इस्लामी मरकज़ और कम्युनिटी सेंटर, ये सिर्फ नमाज के लिए नहीं है। यहाँ से दावत, दीन, इस्लाह, तालीम, तरबियत, तज़किया, तत्हीर और समाज की भलाई का हर वो काम, ह्यूमैनिटी और इंसानियत के खैर के लिए जो भी काम मुफीद हो, उनके हक़ में हो, हर वो काम अल्लाह के इन घरों से अंजाम पाना चाहिए। उनका बुनियादी किरदार अल्लाह ताला सारी मसाजिद के ज़िम्मेदारान को, उसके मुतवल्लियान को
قوم، ملت اور انسانیت کے حق میں اپنی اپنی ذمہ داریاں امانت داری، دیانت داری اور خیر خواہی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب کو ان مساجد کو مرکز کے طور پر استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین گرامی، میرا موضوع جب میں اس حوالے سے تیاری کر رہا تھا اور بولنے کے حوالے سے ذہن بنا رہا تھا تو واقعتاً بڑا وسیع موضوع ہے اور بہت ہی بنیادی اور اہم موضوع ہے۔ قرآن کریم کا ایک بڑا حصہ، قرآن کریم کا ایک بڑا درس اور پیغام اس آخرت کے حوالے سے ہے۔ اس لیے اس پہلو کے حوالے سے کون سی بات چھوڑی جائے، کون سی بات ذکر کی جائے، لیکن میں موجودہ ہمارا جو منظرنامہ ہے اس کے حوالے سے ایک فکر اور ایک دعوت اور ایک پیغام دینے کی کوشش کروں گا۔ اصلاً مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کا فضل ہے کہ تقریر ہماری ریکارڈ ہو رہی ہے، یہ دوسروں تک پہنچے۔ جو آخرت سے غافل لوگ ہیں وہ لوگ اس پیغام کو پانے کے لیے فکر مند نہیں ہے، اور ہماری کوششیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، بہت مفید ہے، لیکن جو غفلت کے شکار لوگ ہیں ہماری بات ان تک نہیں پہنچ پاتی۔ نماز پڑھنے والوں کو نماز کا درس دیا جائے، داڑھی رکھنے والوں کو داڑھی کی بات بتائی جائے، تو اصلاً جو اس کے مخاطب ہیں، جس بے راہ روی اور بے اعتدالی اور بے دینی اور بے عملی اور اخلاق باختگی اور انارکی کا جو پورا منظرنامہ ہے سماج کا، یہ اسی آخرت کی جواب دہی اور فکر مندی کے نہ ہونے کی بنیاد پر انسان شعوری طور پر مانتا تو ہے، ایمانی طور پر یقین اور علم کی حد تک وہ آخرت پر ایمان رکھتا ہے، جو اس لیے کہ اس کے ایمان کا یہ حصہ اور ارکان ایمان میں داخل ہے۔ موت پر بھی یقین رکھتا ہے، موت کے بعد قبر کی زندگی پر یقین رکھتا ہے، برزخ کی زندگی پر یقین رکھتا ہے، اور حشر اور نشر اور میزان اور نامہ اعمال کی تقسیم، جنت اور جہنم، ساری چیزوں پر جو ایمان بالآخرہ، آخرت کے دن پر، آخرت پر ایمان کے تقاضے اور مطلوبات ہیں، ان پر وہ ایمان رکھتا ہے۔ لیکن جو حقیقی اور مطلوب ایمان ہے اللہ کا، کہ ایمان لانے سے جو آپ کے اندر تبدیلی آنی چاہیے تھی، جو حیوانیت ختم ہو کر کے انسانیت آنی چاہیے تھی، جو برائی اور رذالت اور خرابی اور بگاڑ ختم ہو کر کے انسان کے اندر صلاح، تقوی، پرہیزگاری آنی چاہیے تھی، وہ آخرت پر ایمان کا جو اللہ رب العالمین کا مطالبہ ہے وہ ہماری زندگیوں میں اور مسلمانوں کی اکثریت میں نہیں پایا جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بے دینی ہے، آج بے ایمانی ہے، آج بے عملی ہے، آج اللہ کے دین سے، آخرت کی زندگی سے اور اللہ رب العالمین کے یہاں جواب دہی کے احساس سے جو یہ غفلت کی چادر اور موٹی چادر ہم اوڑھے ہوئے ہیں، کہیں نہ کہیں بالکل موت سے غافل ہیں، موت کے بعد آنے والے مراحل سے غافل ہیں، کہیں نہ کہیں آخرت کی زندگی میں جو اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے پیغمبر رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا ہے، وہ وہی وجہ ہے۔ اسی لیے دیکھیے کہ آپ غور کریں اسلامی تعلیمات پر، اگر انسان کا ایمان بالآخرہ، دو چیزیں ہیں انسان کو انسان بنانے کے لیے، مومن کو مومن بنانے کے لیے، ارکان ایمان میں ایک تو اللہ پر ایمان مضبوط ہو جائے اور دوسرے آخرت کے دن پر ایمان مضبوط ہو جائے۔ یہ دونوں چیزیں اگر آدمی کا ایمانی لیول اور معیار جو ہے، اب اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب کہ اللہ تعالیٰ انسان اگر انگلی بھی ہلاتا ہے تو اللہ رب العالمین جان جاتا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ دیکھنے کو نہیں، آنکھوں کی خیانت کو، کمکھیوں کے ادھر ادھر کرنے کو، آنکھوں کے اشارے کو جان جاتا ہے، اور وہ تو چھوڑو، آنکھ تو ظاہر ہو گئی، دل میں ہمارے وسوسے اور وہم اور خیال کو بھی جان جاتا ہے۔ یہ قرآن کا اللہ رب العالمین کا حکم ہے کہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، تمہارے سینوں میں جو راز، وسوسے، اوہام، باتیں مخفی اور پوشیدہ ہے وہ بھی اللہ رب العالمین کو علم ہے۔ اب اگر اس علم و یقین کے ساتھ بندہ جیتا اس دھرتی پر تو کیا وہ اپنی غلط نگاہ اٹھائے گا؟ کیا وہ اپنا ہاتھ غلط کام کے لیے استعمال کرے گا؟ کیا وہ بندہ اللہ رب
العالمین کی کسی بھی معصیت کے لیے آمادگی اور تیاری کے لیے آمادہ ہوگا، یہ بالکل نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے نیکوکاروں میں سے، صالحین میں سے کسی سے پوچھا گیا بما یستعان علی غض البصر، ہم نگاہ اپنی کیسے نیچی رکھیں؟ تو انہوں نے جواب میں اس کو نگاہ نیچی رکھنے کا حل بتایا، بعلمک ان نظر اللہ الیک اسبق من نظرک الی من تنظر۔ اس ایمان اور یقین اور علم کے ساتھ جیو کہ اللہ کی نگاہ تمہاری نگاہ سے کئی گنا زیادہ تیز ہے۔ تم ایک لڑکی کو دیکھ رہے ہو، ایک خاتون پر غلط نگاہ ڈال رہے ہو، اس نگاہ کے اٹھانے اور پلک جھپکنے سے زیادہ تیز اللہ رب العالمین تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہاری نگاہ کو دیکھ رہا ہے۔ تو ایک تو یہ اللہ کے مراقبت کا، اللہ کی نگرانی کا، اللہ کے دیکھنے کا، اللہ کی بصارت کا صحیح علم، یہ انسان کو بہت ساری چیزیں ہیں۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اللہ رب العالمین کی تعریف کرنے لگی۔ آپ قرآن کریم پڑھتے ہیں، بات میری دوسری طرف چلی جا رہی، تو ماں عائشہ نے کہا الحمدللہ الذی وسع سمعه الاصوات لقد جاءت المجادلة وانا في ناحية البيت ما اسمع ما تقول وانزل الله تعالی قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها۔ ہم جو لوگ غیبت کرتے ہیں بیٹھ کر، ہمیں معلوم ہے کہ غیبت کبیرہ گناہ، اللہ کو ناپسندیدہ ہے، اللہ کی ناراضگی اور غضب کا سبب اور ذریعہ ہے، لیکن اس اللہ کے غضب اور ناراضگی اور اللہ کے سننے کے جو یقین اور اس کا تیقن اور پختہ شعور اور علم ہمارے علم میں ہونا چاہیے، اس سے بالا تر ہو کر کے، ہم اس سے غافل ہو کر کے غیبت اور چغلی کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں، ڈر ہی نہیں آتا ہے کہ اللہ بھی ہے۔ ماں عائشہ کہتی ہے اللہ کی قوت سماعت کے لیے تمام طرح کی تعریفیں ہیں۔ خولہ بنت ثعلبہ رسول اکرم سے مجادلہ کر رہی تھی، بحث کر رہی تھی زہار کے مسئلے میں، کہ ان کے شوہر نے ان سے کہہ دیا انت علیہ کا ظہر امی، تم میری ماں کی طرح، تم میرے لیے اپنی ماں کی پشت کے مانند ہو۔ یہ انہوں نے اپنی بیوی خولہ سے کہا۔ اس کے بعد وہ آئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کر رہی ہے۔ بھائی عائشہ کہتی ہے چھوٹا سا گھر تھا، میں گھر کے کونے میں بیٹھی تھی، مجھے نہیں پتا چلا کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ میں نہیں سن سکی۔ اللہ کی قوت سماعت کو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت اور خاتون کی بات کو سن لیا اور سورہ مجادلہ نازل فرما دی، قد سمع اللہ قول التی تجادلک۔ اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ نے جو آپ سے بحث کر رہی ہے اس خاتون کی بات کو سن لیا۔ یہ اللہ کی قوت سماعت، اللہ کی قوت بصارت ہے، اللہ رب العالمین۔ تو یہ ایک احساس بندے کو اللہ کی مراقبت، اللہ کی گرفت، اللہ رب العالمین کے علم، اللہ رب العالمین کی سماع، اللہ رب العالمین کے دیکھنے کا یہ جو قرآن کریم میں پیغام دیا گیا ہے، اس ایمان اور یقین کے ساتھ جیے۔ اور دوسری چیز کہ اس کے بعد نتیجہ کیا ہوگا، اللہ سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، وہ آخرت کے دن میں ہمیں ملنے والا ہے۔ تو یہی دونوں چیزیں، اللہ کی عظمت کا احساس۔ آج انسان جو ہے، مومن جو ہے، ہم اور آپ سارے لوگ، اللہ کی جو عظمت شان ہے، جو اللہ کی حقیقی حیثیت ہے، جو اللہ رب العالمین کا حقیقی تعارف ہے، آج وہ مسلمانوں کو صحیح ڈھنگ سے نہیں معلوم۔ اسماء و صفات قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے جو نام ذکر کیے، ایک ایک نام کی معنویت اور جامعیت اپنے آپ میں بہت زیادہ اصلاح اور تربیت اور تذکیر کا پہلو لیے ہوئے ہے، لیکن اس کو نہیں جانتے۔ اللہ کے ناموں کو کون پڑھ رہا ہے ڈھنگ سے؟ کون اللہ کے اسماء و صفات کے بارے میں شرح و بسط کے ساتھ سیکھنے کی کوشش کر رہا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ اللہ کو پہچانتے نہیں ہم حقیقت میں، جس انداز میں ہمیں اپنے رب کو پہچاننا چاہیے۔ اور دوسری جو وجہ ہے، آج ہمارے سماج میں بے دینی اور غفلت، لاپرواہی، بے عملی اور اخلاقی زوال کا یہ بڑا منظرنامہ اور بری صورتحال ہے، یہ صرف اور صرف اسی بنیاد پر ہے کہ اللہ کو ہم نے حقیقت میں پہچانا نہیں، اس کی قوت کو جانا نہیں، اور دوسرے مرنے پر تو ایمان ہونے کے ساتھ جس انداز میں ایمان ہونا چاہیے وہ ایمان ہماری زندگی میں نہیں ہے کہ مریں گے تو کیا ہوگا، قبر کیا ہے، جہنم کیا ہے، جنت کا شوق کس طرح سے آنا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں صحابہ کی زندگیوں میں اور
صحابہ سے بیشتر جو انبیاء کرام کی زندگیاں تھیں ان میں تبدیلیاں جو آئیں، انقلاب جو آیا، وہ سب کچھ دنیا کی ساری پونجی اور سارا مال و منال اور سارا عیش و آرام اور ساری راحت اور سارا چین و سکون، دنیا کا چین و سکون قربان کرنے کے لیے صرف اسی بنیاد پر تیار ہوئے کہ اللہ رب العالمین کی آخرت اور اس کی جنت ان کی نگاہوں میں گھوم رہی۔ یہ ساری برائیاں آخرت پر ایمان آ جائے، مسلمانوں کا پختہ ایمان ہو جائے تو ہماری مسجدیں آباد ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا کہ میں جو بات کہہ رہا تھا کہ اللہ کے نبی بھی جب بیان کرتے تھے تو اسی لیے کوئی فضیلت کا عمل، کوئی ترغیبی اور تشویق کا عمل، کوئی کسی چیز کی طرف ابھارنے کا عمل جب بتاتے تھے تو اس سے پہلے رسول اکرم جوڑ دیتے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان ہی کا تذکرہ کیوں کرتے تھے؟ اس لیے کہ یہی دونوں مضبوط ایمان انسان کو اللہ کی طرف دوڑنے کے لیے جذبہ پیدا کریں گے، اور یہی دونوں مضبوط ایمان انسان کو برائیوں سے روکیں گے۔ اگر یہی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان بندوں کا کمزور پڑا تو ساری کی ساری برائیاں، ساری کی ساری غفلت، ساری کی ساری بے دینی اور اللہ کے شریعت اور ہدایت سے جو یہ بغاوت کا راستہ ہے، یہ صرف اور صرف اللہ اور آخرت کے دن پر مضبوط ایمان نہ ہونے کی بنیاد پر۔ اس کو ہمیں عام کرنے کی ضرورت ہے۔ آخرت ہے کیا، اس کی پوری ایک تفسیر ہے۔ اس حوالے سے نہ ہم باتیں سنتے نہ سنانے کی جستجو ہے۔ جو دین کا بنیادی ڈھانچہ ہے، کہیں نہ کہیں جو تعمیر معاشرہ میں اور معاشرے کے بناؤ اور اسی طریقے سے اس کو اچھے راستے پر اس کی اصلاح میں یہ کردار ادا کر سکتا ہے، کہیں نہ کہیں ہمارے یہاں بھی اس دعوتی سسٹم میں کمزوری پائی ہے۔ آخرت کو تفصیل سے، اللہ کی ذات کو تفصیل سے سمجھنے، سمجھانے اور اس کی ذات پر عقیدہ و ایمان کے تقاضوں کو عام کرنے کی، بالکل عام انداز میں عام کرنے کی یہ بنیادی ضرورت ہے۔ اور یہی دونوں چیزیں اگر انسانیت اللہ کو پہچان لے اور مرنے کے بعد کی زندگی کے حقائق اور مناظر کو اپنے دماغ میں اور ذہن میں راسخ کر لے تو یہی بنیادی انقلاب کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ یہ جو لوگ نمازیں نہیں چھوڑتے، کاروبار سے، تجارت سے، معاملات سے اس میں مشغول ہو کر کے، اس میں غافل ہو کر کے اللہ کے گھروں کو نہیں چھوڑتے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ لوگ کون لوگ ہیں؟ کہا کہ وہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، جو لوگ زکوٰۃ دینے سے، نماز کی ادائیگی سے اور اسی طریقے سے تجارت اور کاروبار اور لین دین کی وجہ سے مسجدوں میں آنے سے اپنے آپ کو نہیں روک پاتے ہیں، وہ لوگ کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے اس دن سے ڈرتے ہیں، اس دن سے یومن تتقلب فیہ القلوب والابصار، آخرت کے دن سے۔ وہ لوگ دراصل ڈرتے ہیں اس دن سے جس دن نہ انسان کی نگاہ کام کرے گی، نہ اس کا دل کام کرے گا، نہ اس کے اعضاء اور جوارح اس کا ساتھ دیں گے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے کہا انما یعمر مساجد اللہ، نمازیں کون پڑھنے والے لوگ؟ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ مسجدیں آباد دراصل اسی بنیاد پر ہوگی جب لوگوں کا جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر پختہ ایمان اور یقین رکھنے والے لوگ ہیں، وہ لوگ اللہ کے گھروں کو، مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، وہ لوگ دنیا میں مشغولیت ہونے کے باعث وہ اللہ کے گھروں کو نظر انداز نہیں کرتے۔ تو یہ آخرت پر ایمان، الایمان بالیوم الآخر، جو ارکان ایمان کا ایک بنیادی رکن ہے، جس کی تفصیلات ہیں، صرف اسی لیے ہمارے سماج کے اندر یہ سارا فساد، یہ سارا بگاڑ، یہ ساری جو بدعملی اور بے دینی کی صورتحال ہے، صرف اسی بنیاد پر ہے کہ آخرت اور آخرت کے دن کی جواب دہی کے حوالے سے جس انداز میں ہمارے اندر انسان کوئی چھوٹا بڑا کوئی بھی گناہ کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوگا، کوئی بھی گناہ کرنے کے لیے
اللہ کی معصیت اور اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے اگر کوئی چیز انسان کو روک سکتی ہے تو اللہ رب العالمین کا ڈر، اس کا تقوی، اور تقوی کے ساتھ ساتھ مرنے کے بعد والی زندگی پر پختہ ایمان اور یقین رکھنا کہ قبر ہے، قبر کے بعد نامے اعمال کی تقسیم ہے، یہ ایمان اور شعور کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ یہ ایمان اور تصور آخرت اور تصور جواب دہی، یہ انسان کو روک دے گا گناہ کے وقت، یہ انسان کو برائیوں سے رکاوٹ بن جائے گا، یہ انسان کا تصور، اور انسان اللہ کے خیر کی طرف دوڑ کر کے بھاگ کے جائے گا۔ تو جو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں، میرے بھائیوں، یہ جو آج سارا منظرنامہ ہے، یہ صرف آخرت پر ایمان کی کمزوری کی بنیاد پر ہم قرآن کریم کو پڑھیں، غور سے پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ میرا بندہ فطری طور پر کیا ہے، اس کی فطرت اسے کہاں کھینچ کر کے لے جائے گی، اسی لیے قرآن مقدس میں بار بار، ایک نہیں کئی بار، اللہ رب العالمین نے انسانوں کی فطرت کی ترجمانی کی ہے، انسانوں کے نیچر کی ترجمانی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ انسان حساب کتاب کو نہیں ڈر رہا ہے، اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے حساب و کتاب کا وقت ان کے سر پر منڈلا رہا ہے، موت کب آئے گی کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن وہ غفلت کا شکار ہے۔ تو اللہ رب العالمین کیا کر رہا ہے، انسان کے نیچر کا ذکر کر رہا ہے کہ انسان غفلت پہ جائے گا، لیکن پھر اللہ ڈرا بھی رہا ہے آگے الگ الگ انداز میں۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ جمعہ کو سارے مسلمان سنتے ہیں، لیکن قرآن فہمی سے دوری اور قرآن کریم کی آیات سے دوری کا نتیجہ کیا ہے کہ شاید کسی ایک آدمی کے دماغ پر اور سینے پر اور ذہن پر یہ اثر کرتا ہو کہ اس آیت کریمہ کے سننے کے بعد کچھ ذرہ برابر فکری تبدیلی آتی ہے، کچھ فرق پڑتا ہے، قرآن کتنی اچھی ہے اتنا احساس ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، انسانی نیچر کی ترجمانی کی اور پھر بتایا کہ تمہارے لیے خیر کیا ہے، قد افلح من تزکیٰ، جو انسان تزکیہ کر لے اپنے آپ کو شرک، بت پرستی، گناہ، معصیت سے بچا لے، اللہ کا ذکر کرے، نمازیں پڑھے، وہ انسان کامیاب ہو گیا، فلاح یافتہ وہی ہے۔ قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی، اپنے رب کا نام لیا، ذکر کیا، نمازیں پڑھی۔ پھر اللہ رب العالمین نے کیا کہا، بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا۔ فلاح کی کنجی تو یہ ہے، نمازیں پڑھنا، اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کی عبادت اور بندگی کرنا، اپنے دلوں کو، اپنے باطن کو غلاظتوں سے، شرک کی ناپاکیوں اور غلاظتوں سے، کینہ کپٹ کی غلاظتوں سے پاک صاف رکھنا۔ پھر اس کے بعد لیکن تمہاری کمزوری کیا ہے، تم کیا کرتے ہو، دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ یہ ساری انسانیت کو اللہ نے بتایا، یہ انسانی کمزوری ہے، اور اسی کمزوری سے لڑنا یہی جہاد بالنفس ہے، اور جو جہاد کر لے گا اپنے نفس سے وہی انسان آخرت کی زندگی میں کامیاب ہوگا۔ آخرت کی زندگی اس کے اوپر غالب آ گئی، اور اس دنیا کی محبت اور پرستش اور دنیا کی رعنائیاں، آرائشیں، زیبائشیں، اس کی رونقیں اور اس کی ساری خوبصورتی جس کے پیچھے ہم پڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک نہیں مختلف انداز میں کیسے کہا اللہ تعالیٰ نے، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے والآخرۃ خیر وابقیٰ، دنیا فنا ہو جائے گی، دنیا چھوڑ کر کے تمہیں جانا ہے۔ رسول گرامی نے کیا کہا، انسان جب مرتا ہے تو اس کے ساتھ تین چیزیں اس کے جاتی ہیں، اس کا عمل، اس کا اہل و عیال، اس کا خاندان اور اس کا مال۔ دو لوگ وفائی کر کے چھوڑ کر کے چلے آتے ہیں، روم جاتا ہے ساتھ میں، فور ویلر گاڑی جاتی ہے ساتھ میں، بنگلہ جاتا ہے ساتھ میں، بینک کا بیلنس جاتا ہے ساتھ میں، کوئی گھر کا اس قبر میں سونے کے لیے تیار ہوتا ہے کہ آئیں گے فرشتے جب موٹے موٹے ڈنڈے اور سونٹے لے کر کے تو میں سونٹا پکڑ کر کے آپ کو بچا لوں گا، کھڑا ہو جاؤں گا۔ کسی کا کوئی بیٹھ گیا قبرستان میں قبر کے اندر لیٹنے کے لیے، یہ نیچر ہے انسان کا، اصولی بات ہے
رسول اکرم نے کہا کہ لوٹ کر کے چلے آتے ہیں، وفاداری کون کرتا ہے آپ کے ساتھ؟ آپ کا عمل، آپ کی نیکیاں، آپ کا تقوی، آپ کی پرہیزگاری، آپ کی عبادتیں، آپ کا ذکر الہی، آپ کا صدقہ و خیرات، آپ کے نیک اعمال، آپ کا صوم و صلات، یہ آپ کے لیے اس قبر کی زندگی میں کام آنے والے ہیں۔ تو وہی اللہ رب العالمین نے کہا والآخرۃ خیر وابقیٰ، انسان کی زندگی میں جو بہتر چیز ہے وہ اس کا عمل ہے، اس کا ذخیرہ آخرت ہے، اس کا آخرت کا بیلنس ہے، اور آخرت کی زندگی ہے، دائمی زندگی ہے، ہمیشگی کی زندگی ہے، ابدی زندگی ہے۔ اس لیے دنیا کی فانی زندگی کو تم آخرت کی زندگی پر ترجیح نہ دو۔ دراصل یہ اللہ رب العالمین کا پیغام ہے، یہ پیغام اللہ تعالیٰ موت سے ڈرا رہا ہے کہ اے انسانوں، تمہاری فطرت میں جانتا ہوں، لیکن کامیاب کون ہے؟ تمہاری موت جو میں نے وقت موعود تمہارے تعلق سے تمہارے قضا اور قدر کی ڈائری میں لکھ دیا، طے کر دیا، اس میں ایک سیکنڈ کی بھی مہلت تمہیں ملنے والی نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے تم اس دنیا میں تمہاری موت یقینی ہے، اس دنیا کی رانائیوں میں مگن اور مست ہو کر کے تم اپنے آپ کو آخرت سے غافل مت کرو۔ لا تلہکم اموالکم یا ایھا الذین آمنوا، بارہ سنتے ہیں ہم نمازوں میں، علماء حکومت پڑھتے ہیں، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ ذکر کیا ہے؟ نماز۔ نمازیں ہم کو چھوڑتے ہیں دکان چلانے کے لیے، رکشہ چلانے کے لیے، سبزی بیچنے کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، اپنے دنیا کی مسائل اور دنیا کی مشغولیات اور مصروفیات کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ لا تلہکم اموالکم، ہلاکت سے تعبیر کیا اللہ تعالیٰ کہ تمہارے مال، تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ترغیب دیتے ہوئے کہا کہ سنو، جس کا مال، جس کی اولاد، جس کا بزنس، جس کا کاروبار، جس کی دنیا کی زندگی، جس کی دنیاوی مشغولیات، جس کی دنیا کی مصروفیات، اسے اللہ کے ذکر سے، اللہ کی عبادت اور بندگی سے، قرآن کی تلاوت سے، نماز کی ادائیگی سے غافل کر دے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ وہ تو سمجھ رہا ہے کہ بینک میں ہمارا بڑھ رہا ہے بیلنس، وہ تو سمجھ رہا ہے ایک کے بعد دوسرے ملک کی خریداری ہو رہی ہے، تیاری چل رہی ہے، وہ تو سمجھ رہا ہے بائک سے 4 ویلر تک پہنچنے والے ہیں، اور نمازیں چھوڑ دیا، اللہ کا دین چھوڑ دیا، اللہ کا ذکر چھوڑ دیا، اللہ کا گھر چھوڑ دیا، قرآن کریم چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سنو، اللہ کا فیصلہ ہے، وہ گھاٹا اٹھانے والے۔